अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। मुल्क की जो भी सियासी सूरत हाल है, इसको आइनी बहरान कहें, सियासी बहरान कहें, मुआशी बहरान कहें, इस सब का ज़िम्मेदार एक फैक्टर है, और वो ये कि हम बतौर कौम ना तो पूरा सच जानना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं, और ना ही तज्ज़िया मुकम्मल तौर पे करते हैं। हम मुल्क में जो असल कुव्वतें हैं, चाहे सियासी हैं और चाहे जो भी, हम उन सब का नाम नहीं लेते। कुछ का नाम लेते हैं, कुछ की तरफ इशारों कनायों से बात करते हैं, और यही वजह है कि हम कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अब सोशल मीडिया पर हम तकरीबन तमाम ऐसी सियासी कुव्वतों का नाम ले लेते हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट को फ़ौज भी कह लेते हैं, और फिर सियासतदानों का नाम तो बरमला लेते हैं, खुफिया इदारों का नाम भी लेते हैं, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हम इशारों के नायों में बात करते हैं। और अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी हद तक आम लोगों तक उसकी रसाई है, और आम लोगों की जो जहन साजी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही करता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो प्राइवेट केबल टीवी चैनल्स भी अब शामिल हैं, जो कि आज से तकरीबन 20 साल पहले नहीं थे, और सिर्फ रियासती मीडिया यानी पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान को सुनने वाली कौम जो है वो हर सुनी गई बात को सच तस्लीम कर लेती थी। और शायद यही वजह है कि जो कुछ हमारे साथ पिछले 75 साल में हुआ, उसका आज तक हम लोग सही तौर पे जायज़ा भी नहीं ले सके, और जो भी गफलत के मुर्तकब अफराद थे या हमारे कायदीन थे, उनका एहतसाब भी नहीं कर सके। आज एक बार फिर हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। आज एक बार फिर हमारा मीडिया मुकम्मल सच जानना नहीं चाहता और बोलना भी नहीं चाहता। जी हाँ, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की मिसाल ही ले लें। वो तमाम के तमाम खराबियों का ज़िम्मेदार एक शख्स इमरान खान को तो ठहरा रहा है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा अब कौम को कि इमरान खान को लाने वाले कौन थे और उसको लाने का मकसद क्या था। और बात सिर्फ इमरान खान को लाने की नहीं, उससे भी पहले चले जाएं तो बात है सियासत और जमहूरी अमल में फ़ौज के और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की। अब जो बयानिया पाकिस्तानी कौम को फ़ौज के लाए गए और इस्टेब्लिशमेंट के लाए गए इमरान खान साहब बेच रहे हैं, ये बयानिया वही है जो पिछले 75 साल से पहले इस्टेब्लिशमेंट बेचती रही है। और इस बयानिए की बुनियाद पर ही माजी में तमाम सियासतदानों को, सियासी अमल को, जमहूरी अमल को और आइन के ख़िलाफ़ अवाम की जहन साजी की गई। पहले बयानिया था करप्शन का, और ये करप्शन का बयानिया कोई इमरान खान नहीं लाए। ये करप्शन का बयानिया पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़, सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया-उल हक के दौर से चला आ रहा है। और हमने देखा कि उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा। मगर जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले जब नाम नहाद सिविलियन हुकूमतें थी, तो उस वक्त भी जो जनरल ज़िया-उल हक का असम्बलियों को और हुकूमतों को बरतरफ करने का 8वीं तरमीम की शक्ल में अख्तियार था, वो अख्तियार मुंतकिल हो गया एक सिविलियन सदर गुलाम इसहाक खान के नाम। और फिर सदर गुलाम इसहाक खान ने और उसके बाद आने वाले सदर लगारी ने वही कुछ इन असम्बलियों के साथ किया कि जो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जिस बयानिए ने इसकी बुनियाद रखी थी, यानी कि 88 में बेनज़ीर भुट्टो को करप्ट कह के बरतरफ किया गया, 90 में नवाज शरीफ की हुकूमत, 88 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई और जनीजो की हुकूमत को बरतरफ किया गया, 90 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को करप्ट कह के बरतरफ किया गया, फिर 93 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को करप्ट कह के बरतरफ किया गया, फिर 96 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को करप्ट कह के बरतरफ किया गया, और फिर 99 में भी यही बरतरफी जब अमल में लाई तो फिर नून लीग के जो कायदीन थे और जो लोग थे, उनके ख़िलाफ़ भी वही करप्शन के मुकदमात ही कायम किए गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ को मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा, लोग तंग आ गए। 10 साल इस बयानिए को सुन के, यही करप्शन का बयानिया के सियासतदान करप्ट हैं, तंग आ गए। तो फिर एक नया सेटअप लाया गया, वही फिर दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, और 5 साल इस बार कहा गया कि मुद्दत पूरी करनी है, तो 5 साल पूरे किए गए।
پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد پھر 2018 میں ایک بار پھر جو ہے سیاستدانوں کی کرپشن کا جو بیانیہ ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا، اور 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، خفیہ اداروں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے عمران خان کو اقتدار میں لایا۔ اب یہ وہ بات ہے جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے کسی تجزیے کا آج بھی حصہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان اسی بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے بیانیے کا ہدف ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ بیانیہ متعارف کرایا تھا، یعنی کہ کرپشن کا، غیر ملکی سازش کا، غداری کا، آج اسی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہی بنائے گئے، تراشے گئے بت کی طرف سے انہی الزامات کا سامنا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ یا عام جو تجزیہ کار ہیں وہ نہیں بتائیں گے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی کو مکمل طور پہ تسلیم نہیں کرتی، اس وقت تک ہماری یہ قوم عمران خان کے بیانیے پہ جو ابھی وہ دے رہے ہیں وہ یقین کرتی رہے گی، اور ریاستی اداروں کے بیانیے کو نہیں مانے گی، کیونکہ یہی تو وہ بیانیہ ہے عمران خان کا جو کہ پچھلے 75 سال سے سیاستدانوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سامنے لاتی رہی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اس بیانیے کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اپنے ہی بیانیے کا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیاستدانوں کو غدار اور کرپٹ کہتی رہی ہے، اور عمران خان بھی اب غدار اور کرپشن کا بیانیہ نہ صرف یہ کہ ان روایتی سیاستدانوں کے خلاف لے کر آ رہے ہیں، بلکہ اس بار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان روایتی اور پرانے سیاستدانوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو کیسے اب اس کو رد کیا جائے؟ کس طریقے سے اب چاہے آپ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد منظور کرائیں، چاہے آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، چاہے آپ فوج کے ترجمان کی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کروا لیں، تو کیسے آپ کی بات پہ کوئی یقین کرے گا؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، اور جن لوگوں نے ماضی میں سویلین حکومتوں کے خلاف سازشیں کی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، پارٹیاں توڑیں اور بنائیں، اور مالی اور معاشی اور سیاسی فائدے اٹھائے، ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا اور اس بیانیے کو باقاعدہ رد نہیں کیا جائے گا، ایک تحقیقات کے عمل کے ذریعے، اور ان غفلت کے مرتکب لوگوں کی نشاندہی نہیں کی جائے گی جو اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث رہے ہیں، اس وقت تک آج کے عمران خان کے اس بیانیے کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا 75 سال سے جاری وہ بیانیہ درست تھا، اور نہ ہی آج عمران خان کا یہ بیانیہ درست ہے، مگر عمران خان فائدہ اٹھا رہا ہے اسی بیانیے کا کہ جس بیانیے کی بنیاد پہ وہ اقتدار میں لایا گیا تھا، اور آج اسی بیانیے کو وہ لے کے آگے چل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ غدار ہیں، یہ غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب کی بار جو غیر ملکی سازش ہوئی ہے، یہ پہلی بار ایک سیاستدان نے الزام لگایا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے۔ مگر ایک دانشمندی کا اور سیاسی حکمت عملی کا جو عمران خان مظاہرہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کھل کے الزام نہیں لگا رہے ہیں، وہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو تھا تو میرے ہوتے ہوئے امریکہ کس کو کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب نہ ہوئی تو اس کے نتائج ہوں گے، اور کامیاب ہوئی تو ہم معاف کر دیں گے؟ وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اصل میں جو گفتگو ہوئی تھی امریکی اہلکار کی اور پاکستانی سفارتکار کی، اس گفتگو میں کچھ اور اہم لوگ بھی ایمبیسی کے شامل تھے، جس میں ہمارے فوج کے دفاعی اتاشی، ایئر فورس کے نیوی اتاشی، ایئر فورس کے اتاشی اور ملٹری تینوں موجود تھے، اور یہ اس بات کا انکشاف ڈاکٹر بابر اوان نے بطور وکیل پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا۔ تو عمران خان اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار عمران خان نے انہی اپنے سیاسی حریفوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔
تو یہ نقصان ہوتا ہے سازشیں کرنے کا، آئین سے بالادست ہونے کی کوشش کرنے کا، اور یہ نقصان ہوتا ہے جھوٹے بیانیے کو عوام میں فروغ دینے کا۔ ذرا یاد کریں 2018 کے انتخابات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو حرکتیں کرتی رہی ہیں، اور پھر جو ترجمان موصوف جو ہیں جو بیانات دیتے رہے ہیں الیکشنز کے بعد، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہے جو آج عمران خان کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، تو کیا اب بھی یہ بات دہرائی جا سکتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور پھر یہ بیانات کہ عوام جو ہے ووٹ کی طاقت سے ملک دشمن قوتوں کو شکست دے گی، کوئی افسوس نہیں، کوئی احساس ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی احساس جرم نہیں، کوئی معافی نہیں قوم سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب بھی ہماری باتوں پہ اسی طرح یقین۔ کیسے یقین کریں؟ عمران خان وہی بات تو کر رہے ہیں جو 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہماری سویلین اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کے متعلق کرتی رہی ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار آپ کو بھی انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اور آپ خود اس بیانیے کی غلط سائٹ پہ آج کھڑے کر دیے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے۔ تو جب تک اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا اور اپنی غلطی کا برملا اظہار نہیں ہوگا، عوام بڑی جذباتی قوم ہے، پاکستان کی قوم بہت جذباتی ہے، اور اس کے جذبات سے شروع دن سے لوگ کھیلتے آ رہے ہیں۔ اور پہلے جس طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو استعمال کیا جاتا تھا، آج بھی حالات کچھ اتنے مختلف نہیں ہیں۔ اب بھی ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح کا بیانیہ پرائیویٹ میڈیا 2002 میں آیا، اس پرائیویٹ میڈیا آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں بڑی آزادی اور جمہوریت آ جائے گی، کھل کے بحث ہوگی، اور وہ جو وکلا تحریک چلی، چیف جسٹس بحال ہوئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کیا ہوگا۔ تو ایک پی ٹی وی کا گیٹ پھلانگ کر اندر آنے کے بعد ایک چینل پہ قبضہ جب ہوا تھا تو پرائیویٹ میڈیا کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ کتنے گیٹ پھلانگو گے، کتنے چینلز پہ قبضہ کرو گے؟ تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے پرائیویٹ میڈیا کو بھی قابو کر لیا تو یہ نتیجہ نکلا جو آج نکلا ہے۔ آپ جب کسی لیبارٹری میں کوئی وائرس تیار کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے، تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وائرس لیبارٹری سے لیک ہو جائے تو آپ سمیت سب کو اپنے نشانے پر لا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ وائرس ہیں جو کسی ڈیسٹو لیب سے لیک ہوا ہے۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ناکام ہوا ہے، لیکن یہ وہ سیاسی میزائل کا پروجیکٹ ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ناکام ہوا ہے اور فائر ہونے کے بعد زمین پہ آ گرا ہے، بلکہ یہ فائر ہونے کے بعد اپنی انہی فورسز کے اوپر آ کے گر رہا ہے کہ جن فورسز نے اس کو فائر کیا تھا۔ تو پھر ثابت کیا ہوا کہ مزید تجربات کرنے بند کریں، سیاسی عمل میں اور اداروں میں مداخلت کرنا بند کریں، جس کا احساس ابھی بھی آپ کو نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی جو غیر جانبداری اور نیوٹرلٹی کی بات ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے، یہ کوئی احساس ندامت نہیں ہے، اور ابھی بھی یہ مجبوری ہو گئی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو جناب آج بھی ہم دیکھیں تو وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سے بالکل نہیں لگتا کہ ان کو کوئی پرواہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی کوئی سازش نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خود عمران خان جیسا شخص جو کہ تقریباً 3.5 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور اداروں کا دفاع کرتا رہا ہے، فوج کے اور خفیہ اداروں کی تعریف کرتا رہا ہے، اور اپوزیشن پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ فوج کے اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آج وہی شخص اس بات پہ مصر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج ایک غیر ملکی یا امریکی سازش کا حصہ تھی جس کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور ان کی حکومت گرائی گئی۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کا آج دوسرا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ غیر ملکی سازش نہیں تھی، مگر عمران خان ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں۔ وہ تو
آؤٹ ہونے کے بعد بھی کریز چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، زبردستی نکال دیا گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں جن امپائر کی انگلی کا وہ 2014 کے دھرنوں میں انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ نیوٹرل امپائر ہے، آج اس امپائر کے اوپر ہی آوازیں کس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امپائر نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل امپائر لایا جائے، نیوٹرل سپریم کورٹ آیا جائے، الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل، یہ سب کو لوگ انہی کے لائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی عمران خان عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس میں عمران خان کی اپنی اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی 75 سالہ محنت ہے جو خود ان کے اپنے گلے پڑ رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے عام نکات میں آپ کو اگر بتاتا جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ سچ سامنے آتا ہے، سچ سامنے آتا ہے۔ مفتی عمران خان صاحب جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے جذباتی باتیں کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ہمارے عوام کا ان پہ یقین کرنا ایک بڑا قدرتی عمل ہے، مگر شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کا اپنا سیاسی ماضی کیا ہے۔ ایک شخص جو حکومت میں 3.5 سال رہا، جس کے دور میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی عروج پہ تھی اور لوگ اس سے تنگ تھے، تو وہ شخص آج اسلام کا نام لے کے، حب الوطنی کا نام لے کے، مخالفین پہ غداری کے فتوے لگا کے عوام کو ایک بار پھر ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ عوام اس سے ابھی بھی بہت متاثر ہے، اور وہ بھول گئے اپنی تمام تکالیف کو، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے 71 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش ٹوٹنے کو بھول گیا، کیونکہ جب ایک جنریشن گزر جاتی ہے تو وہ رونے دھونے والی نسل جب چلی جاتی ہے تو جو ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری جنریشنز کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 1947 میں پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا، پھر اس کے بعد ایک جنریشن آئی کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 1971 میں جب ملک ٹوٹا تھا تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے اپنے لوگوں کو دبایا، انہیں پریشرائز کیا، سچ کی تحقیق کرنے کی اجازت نہیں دی، بولنے کی آزادی نہیں دی، آزادی تحریر، تقریر، تحقیق کی آزادی نہیں تھی ملک میں، جس کی وجہ سے ہم ماضی سے نہیں سیکھے، اور ہماری اتنی شارٹ میموری ہو گئی ہے ہماری قوم کی کہ ابھی صرف 3-3.5 سال پہلے یہی ایک شخص جو اقتدار میں بیٹھا تھا اور جس کے وجہ سے عوام ایک اذیت کا شکار تھی، آج وہ شخص اپنی تقریروں میں قرآن و حدیث کا حوالہ دے کے اور غداری کے فتوے لگا کے اپنے اداروں پہ اور اپنے سیاسی مخالفین پہ آج وہ پھر جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے اور ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے جو مین سٹریم میڈیا کے تجزیہ کار ہیں پوری بات وہ بھی نہیں کر رہے، ان کا بھی سارا نشانہ عمران خان ہی ہے، وہ سسٹم پہ، اور جو اس کا پس منظر ہے اس شخص کے، اس وائرس کے میں کہوں گا لیک ہونے کے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اور ابھی بھی شاید احساس ندامت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے کہ یہ انہی کا تراشا ہوا بت ہے، کوئی احساس ندامت نہیں ہے۔ جب آپ قومی مجرموں کا احتساب نہیں کرتے تو نئے قومی مجرم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر 71 میں جنرل نیازی کا احتساب ہو چکا ہوتا تو آج ہمیں شاید یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال آج جو پریس کانفرنس کی عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے کنفرم کیا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی۔ اچھا، سازش کا لفظ اب عمران خان بھی استعمال نہیں کر رہے، اور اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ جلسوں میں بار بار سازش کا لفظ استعمال کرنے والا اب اس کو سازش نہیں کہ اب کہہ رہا ہے یہ تصدیق، میں بھی تو کہہ رہا تھا مداخلت ہوئی ہے، میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے قوم کو بتانے کے کہ بھئی قومی سلامتی کمیٹی نے یہ تصدیق کی ہے اور اس میں سازش کا عنصر انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں جو پہلا اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا ہوا تھا جس کی سربراہی خود عمران خان نے بطور وزیر اعظم کی تھی، اس میں جو اعلامیہ آیا تھا اس میں کنسپریسی کا ذکر نہیں تھا، لیکن وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت بھی قومی سلامتی کمیٹی جیسے ایک حساس فورم کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور باوجود اس کے کہ اس کے اعلامیہ میں سازش کا یا کنسپریسی کا لفظ نہیں تھا، انہوں نے وہی سازش اور کنسپریسی کی کہانی کو دہرایا اور آج تک دہرا رہے ہیں، اور پھر اب پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت تو ہوئی ہے، تصدیق ہوگی یا مداخلت ہوئی ہے۔ اب مداخلت کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے
کوئی مزید بات نہیں کی. کہتے ہیں جی امریکی اہلکار نے تکبر تھا اس کے لہجے میں. تو تکبر اگر امریکی اہلکار جیسے آپ کو آپ کے غیر مسلموں میں نہیں ہوگا تو پھر یہ تکبر تو بائی دا وے آپ جیسے وزیر اعظم میں بھی بہت ہیں. جس طریقے سے آپ اپنی مسلمانیت کو ہر وقت ثابت کرتے رہتے ہیں اور حب الوطنی کو, اور مخالفین یا تو کافر ہوتے ہیں یا غدار, اور تیسری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ کیا تکبر نہیں ہے؟ تو اگر وہ تکبر تھا تو اس تکبر کا عدم اعتماد کی تحریک سے کیا تعلق تھا؟ پھر آپ آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, اور اگلے ہی روز عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. بھائی پورے اخبار میں چھپ رہا تھا, میڈیا میں آ رہا تھا, تجزیے ہو رہے تھے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا رہی ہے. جس دن عدم اعتماد کی تحریک فائل کی گئی وہ کوئی نیشنل قومی راز تو نہیں تھا, وہ ساری اخباروں میں پہلے سے چھپ رہا تھا. تو آپ کے خیال میں امریکہ کے جو ادارے ہیں ان کو پاکستانی سیاستدانوں نے جا کے خبر دی تھی کہ ہم عدم اعتماد فائل کرنے والے ہیں؟ آپ 3.5 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اس خطے کا سب سے بڑا CIA ہیڈ کوارٹر ہے, جس کا آپ جیسے وزیر اعظم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے, جو ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے مارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا حب الوطن کہتے ہیں. کیا کر سکیں آپ؟ سب سے بڑا CIA کا ہیڈ کوارٹر ہے اس خطے میں, پاکستان میں, اور آپ کہتے ہیں ان کو کس نے بتایا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے؟ یا اگر انہوں نے بھی لائی عدم اعتماد کی تحریک تو پھر آپ کی حکومت کیا کرتی رہی ہے؟ آپ اپنے وہ اسپیشل برانچ والے حوالداروں کی رپورٹوں کے اوپر کام کرتے رہیں کہ جی فلاں فلاں سے ملا, فلاں فلاں سے ملا, اور آپ نے کہا وہ سازش ہو گئی. یہ آپ کا لیول ہے؟ آپ کے ایک جو نمبر 1 جس کو آپ کہتے ہیں خفیہ ادارہ ہے وہ بھی کہہ رہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. آپ اپنی انٹیلیجنس بیورو کا جو اہلکار ہیں ان کی دی گئی چند تصویروں کی کہ یہ فلاں سے ملا ہے اور یہ فلاں سفارتکار سے ملا ہے, اور وہ بھی پبلک میٹنگز ہوتی ہیں, ساری دنیا میں سفارتکار جو ہیں ملتے ہیں سیاستدانوں سے, اور پھر میڈیا پہ بھی الزام کے پیسے پکڑ لیے. اچھا وہ پیسوں والا الزام کدھر گیا؟ تو بطور وزیر اعظم آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ آپ کا کام صرف الزامات لگانا تھا. قوم سے خطاب, پیچھے قومی جھنڈا لگایا ہوا ہے, ایک وزیر اعظم کا فلیگ لگایا ہوا ہے, ایک قومی جھنڈا لگایا ہوا ہے, قوم سے خطاب ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے, میرے خلاف عدم اعتماد آ گئی, میڈیا نے پیسے پکڑ لیے ہیں. اس طرح کی لاجانی قسم کی باتیں, بے مقصد قسم کی باتیں, الزامات, اور پھر ایک دھیلے کا ثبوت نہیں ہے. 2014 سے آپ یہ الزامات میڈیا پہ اور چند لوگوں پہ لگائے جا رہے ہیں, اور جو کیس بنائے ان کیسوں کا حشر آپ نے دیکھ لیا. میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں میں تمہارا AC بھی اتار دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں احتساب کروں گا, اور پھر جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا, حکومت سے فارغ ہو گئے, تو کہتے ہیں میرے بس میں تو کچھ نہیں تھا, نیب بھی میرے انڈر نہیں تھا, عدالتیں بھی میرے انڈر نہیں تھی. اچھا تو نیب آپ کے انڈر ہونا, ابھی ہوتا تو کیا ہوتا, ابھی نہیں تھا تو آپ نے جو کی حرکتیں, اور پھر عدالتیں بھی آپ کے انڈر ہونی چاہیے. یہ کس قسم کا زوم ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر کہ سب کچھ آپ کے انڈر ہونا چاہیے؟ یہ فاشزم ہے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے دور میں جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا بدترین حالات تھے. ایون جنرل ضیاء اللہ کے جنرل مشرف کے دور میں میڈیا کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی گئی, اور جس طرح کا ظلم اور جبر آپ کے دور میں ہوا. اب آپ پھر آپ کہتے ہیں مجھے پھر دوبارہ ایک موقع دیا جائے اور 2/3 سے دیا جائے. لوگ اتنے بیوقوف ہیں, 15,000 20,000 50,000 60,000 لوگ اکٹھا کر کے آپ اسلام آباد پہ اب آپ چڑھائی کا اعلان کر رہے ہیں. میں کال دوں گا, لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگ آئیں, ان کا رائٹ ہے احتجاج کریں, مگر حکومتیں پارلیمنٹ کے اندر بنتی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر ختم ہوتی ہیں, اور پہلے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد حکومت بنائی جاتی ہے. آپ حالات کو خراب کر کے یا اداروں کو بلیک میل کر کے یا اپنے مخالفین کو ہجوم سے ڈرا کے مشتعل کر کے ہجوم کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ حکومت بنا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اب 2018 والا وقت نہیں ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار کا فیڈر منہ میں ڈال کے آپ دوبارہ سے آ جائیں گے. اور آج کی پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس میں کہا کہ ہمارا جو معاشی صورتحال تھی وہ بہت اچھی تھی. ویسے عمران خان صاحب کا ایک کمال ہے کہ 5-6 جملے رٹے ہوئے ہیں. بجٹ خسارہ, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ذکر کرتے ہیں, ریمیٹنسز کا ذکر کرتے ہیں,
اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ خوشحالی تھی، اندازہ لگائیں، سب سے زیادہ خوشحالی تھی صنعتی پیداوار۔ اب جو عام لوگ ہیں ان کو سننے والے، وہ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کوئی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اور جو معاشی ماہرین ہیں ان کے تجزیے اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی گمراہی کا شکار کر رہے ہیں قوم کو۔ اور پھر خود خان صاحب یہ دیکھیں امریکہ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں کہ جی امریکہ کی سازش تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام نہیں ہیں۔ تو پھر کھل کے بات کریں نا، اپنے ملک میں آپ براہ راست الزام صرف شہباز شریف اور اسد زرداری غیر ملکی سازش، ان کے اوپر تو آپ نام لے رہے ہیں، پھر آپ میں اگر اخلاقی جرات ہو تو پھر بتائیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا ساتھ تھی، نام لینا پھر، کہ وہاں پہ آ کے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، یہ تو منافقت ہے نا۔ پھر اگر بہت بہادر ہیں آپ تو نام لیں۔ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ یہ والی قیادت نے تو نومبر میں چلے جانا ہے، تو نئی قیادت سے کوئی گیم ڈال کے مل ملا کے پھر ہم جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ آپ ابھی بھی، آپ کو جمہوریت یا سیاسی عمل یا عوام کے ووٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ صرف ابھی بھی صرف پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ اقتدار میں آ جائیں، کیونکہ جو نیا آرمی چیف ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو شاید یقین ہو چکا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا، اور کوئی ایسا عمران خان جیسا نیا میزائل لیبارٹری میں تیار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی دور میں ہی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، اور نیا آنے والا آرمی چیف شاید فوج کے اندر کسی قسم کی سیاسی گفتگو کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ تو آپ کو یہی خدشہ ہے کہ پھر آپ کے جو کندھے ہیں، جو آپ کی سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب اپنے زور بازو پہ آپ کو سیاست کرنی پڑے گی تو پھر آپ کے پاس غداری کے اور کفر کے فتوے ہی رہ جائیں گے، اور یہ وہ فتوے ہیں جن کے اوپر بہت سی دوسری جماعتیں بھی سیاست کر چکی ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ نے دیکھ لیے۔ تو آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان نے کہا کہ اسمبلی کے اندر جو سپریم کورٹ، اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی 63A کا فیصلہ کریں۔ تو بھائی وہ کر رہی ہے، آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ اس کو عوام سے ڈرا رہے ہیں، اور میں لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں، سارے اداروں کو آپ دباؤ میں لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن فنڈنگ کیس آپ کی پارٹی کا سن رہا ہے، سپریم کورٹ 63A کا کیس سن رہا ہے، اور آپ دونوں آئینی اداروں کو دباؤ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کی کال دوں گا اور اپنے اس لانگ مارچ کا ہتھیار استعمال کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 63A میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ دے اور منحرف اراکین کو تا حیات نااہل کر دے۔ اور 63A وہ ہے جس میں ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ اگر لکھ کے دے دے تو 40-50 سیاستدان ساری عمر کے لیے جو ہے تا حیات بین ہو جائے، مطلب ایک سیاستدان، اور اس کی مرضی ہے وہ نہ کرے، تو آپ کہہ رہے نہیں ان کو تا حیات ہو جانا چاہیے۔ آئین میں نہیں لکھا کہ یہ تا حیات نااہلی ہوتی ہے، آئین میں سمپل لکھا ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں۔ یہ ایک مکروہ فعل ہے، گناہ نہیں، چاہے جائے کہ گناہ کبیرہ۔ تو اگر آپ اس طرح کے لانگ مارچ کی کال کے ذریعے سپریم کورٹ سے اور الیکشن کمیشن سے اپنے حق میں فیصلے لینا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ حالات کافی بدل چکے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تحقیق کرے غیر ملکی سازش کی۔ کیا تحقیق کرے؟ آپ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کو دباؤ میں لا کے استعمال کیا، چاہے وہ 2014 کے دھرنے کے بعد 2013 کے الیکشن میں منظم دھاندلی کا الزام تھا جو ثابت نہیں ہوا، سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے تحقیق کی اور ثابت نہیں، آپ کو پھر بھی شرمندگی نہیں ہوئی، اس وقت بھی آپ نے قوم سے معافی نہیں مانگی، سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا، 3 ججوں نے بیٹھ کے رپورٹ دی کہ آپ کا منظم دھاندلی والا الزام جھوٹا تھا اور غلط تھا، لیکن آپ شرمندہ نہیں ہوئے، اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں دھاندلی تو ہوئی، اب منظم نہیں ہوئی۔ اب کہہ رہے ہیں مداخلت تو ہوئی، لیکن غیر ملکی سازش تو پھر بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے، نہ جانے کیسے کیسے ڈراتے ہیں۔ یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے جو ہیں، جس طریقے سے وہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نظریاتی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے آپ کا جو انداز تکلم ہے یا جو حکمت عملی ہے سیاست کی، وہ کوئی مختلف نہیں نظر آ رہی۔ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے،
سپریم کورٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. ہم جس جج پہ اعتراض ہو اس جج کو سننا ہی نہیں چاہیے. اب یہ نیا اصول عمران خان صاحب کے فلسفے میں آ گیا ہے کہ جس جج پہ کوئی بھی فریق اعتراض کر دے وہ جج کو سننا نہیں چاہیے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں جب کسی جج پہ اعتراض ہوتا ہے تو وہ جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہے یا نہیں. لازم نہیں ہے. پہلے آپ ثابت تو کریں نا کہ اس جج کا مفادات کا ٹکراؤ کیا ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے. جو آپ کے خلاف فیصلے دیں تو آپ کو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے, جو آپ کے حق میں فیصلے دیں تو جن ججوں نے آپ پہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جیسے امتا بندیال نے, وہ تو بڑے اچھے جج تھے. اور جب اسی جج نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ کو ختم کیا اور غیر آئینی قرار دیا تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھا جی آدھی رات کو بیٹھ کے اور یہ بیٹھ کے. یہ تو آپ کا سوچ ہے. پھر کہتے ہیں کابینہ میں 60-70% لوگ جو ہیں جو موجودہ کابینہ ہے شہباز شریف کی وہ ECL پہ ہیں, وہ ضمانتوں پہ ہیں. تو ان 60-70% لوگوں کے خلاف جو آپ نے مقدمے بنائے تھے 3.5 سال میں آپ نے کیوں نہیں ثابت کیے؟ وزیر اعظم رہے ہیں آپ کے, ادارے آپ کے ساتھ تھے, اور آپ تو اس وقت اس بیانیے کا حصہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور یہ سارے پرانے لوگ جو ہیں, تو کیوں نہیں سزائیں ہوئی عدالتوں سے؟ تو اب آپ آگے رونا رو رہے ہیں کہ یہ وہ کابینہ میں لوگ آ گئے. ابھی انتظار کریں, آپ کے بھی جب 70-80% لوگوں پہ مقدمے بن جائیں گے تو پھر اگلی دفعہ جب آپ کابینہ کا حلف یا کوئی آپ اگر چانس ملا آپ کو تو پھر آپ پہ بھی یہی الزام ہوگا کہ آپ کے بھی 70% لوگ کابینہ کے جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں یا ECL پہ ہیں. اب ECL پہ نام آ جانا وہ کوئی بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے, غدار ہو جاتا ہے, اور وہ بھی عمران خان جیسے حکومت میں اور عمران خان جیسے لیڈر کے نیچے ECL پہ. بشیر میمن سابق ڈائریکٹر جنرل FIA کا انٹرویو تو آپ کو یاد ہوگا, جس طریقے سے آپ انہیں بلا کے دباؤ میں لا کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کرتے رہے. اور بہت سارے چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. پاناما کیس میں بھی جس طرح سزائیں سنائی گئی, اس جج کی ویڈیو کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوگا, ارشد ملک کی, جو بعد میں کرونا سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کرونا کی وجہ سے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ کیس بنے ہوئے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھٹو کے خلاف سازش ہوئی, دھمکی لگائی تھی, بھٹو کو دھمکی لگائی, ایک مشرف کو دھمکی لگائی جو چاروں شانے چت لیٹ گیا, اور ایک اب جو ہے یہ دھمکی لگائے گی. تو اب بھی نام لیں نا, جنرل مشرف کے بعد کس جنرل کو دھمکی لگائے گئی اور کون سے جنرل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہواؤں میں بات کر رہے ہیں آپ. ہمت تو ابھی بھی نہیں ہے. بہرحال جی کہتے ہیں کہ مراسلہ کو سامنے رکھیں. مراسلے میں کوئی خرابی نہیں ہے. مراسلہ جو ہے اس میں سفیر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہے احتجاج کریں, ڈیمارشے دیں, دیٹس اٹ. لیکن 1 مہینے تک آپ نے اس سفیر کو, امریکی سفیر کو بلا کے احتجاجی مراسلہ نہیں دیا. اور یہ 7 مارچ کی بات ہو رہی ہے جب یہ مراسلہ لکھا گیا, 7 مارچ کو, اور اس میں کہا گیا تھا کہ امریکی سفیر کو بلا کے احتجاجی مراسلہ دیا جائے. آپ نے نہیں کیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے چھپایا گیا آپ کی حکومت سے اور وزیر خارجہ سے بھی وہ مراسلہ, اور پھر کسی دوست نے ان کو بتایا کہ مراسلہ ایسا آیا ہوا ہے. آپ کیسے وزیر اعظم ہیں؟ کس نے چھپایا؟ آپ ایک بار پھر دوبارہ ویسے ہی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ چھپائیں, اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں نے چھپایا آپ ان کے خلاف کارروائی, تو کیا اب بھی آپ ان کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ کس نے چھپایا آپ سے مراسلہ؟ کس نے غائب کیا؟ نام لینا, پھر تھوڑا سا ہمت دکھائیں نا. ایسے بزدل شخص کو یہ قوم کیوں یقین کرے کہ آپ ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کے بعد وہی کچھ نہیں کریں گے جو آپ پہلے کرتے رہے, یعنی غفلت اور بزدلی, اور بعد میں آ کے رونا دھونا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. بات تو وہی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کے بنیاد پہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. آپ نے عوام میں سوائے نفرت کے, چپکلش کے, کچھ بھی عوام کو آپ نے نہیں دیا اپنی تقریروں سے, اور آج بھی آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم مکمل سچ بولیں گی نہیں, معلوم نہیں کریں گے, اور مکمل سچ کے ساتھ تجزیہ نہیں کریں گے, اور اس سارے سیاسی کھیل کے اصل کھلاڑیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے
یہ کھیل کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچے گا اور ملک میں افراتفری اور سیاسی غیر یقینی کسی صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو مقتدر قوتیں ہیں، جو حکومت ہے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ خود عمران خان کا نہیں، بلکہ یہ وہی بیانیہ ہے جو کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہوتا تھا۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور جو حکمران جماعت ہے یا اتحاد آج کا، وہ ایک ہی کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ماضی کے ایسی سازشوں کا موجودہ حکومت احتساب نہیں کرے گی، اس حکومت پہ بھی ایسی ہی سازشوں کا الزام لگتا رہے گا، اور اس کا نقصان صرف حکمران اتحاد کو نہیں بلکہ اس پوری قوم کو ہوگا، جو کہ جمہوریت کی ناکامی اور سیاسی عمل کی ناکامی کی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔